बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, पाक फौज ने, पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान के हुकूमत ने, पाकिस्तान की अपोजिशन ने जो कर दिखाया वो जख्म अभी भी भारत चाट रहा है। कोशिश ये है कि आलमी सतह पर जाकर, दुनिया में जाकर अपनी बेचारगी का रोना रोया जाए, लेकिन जो बेचारगी का रोना रोने की कोशिश कर रहा है वो अभी आपकी स्क्रीन पर आप जरा मुलाहिजा कीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ साथ द वायर इंडिया की अपनी न्यूज एजेंसी, उसके साथ मुख्तलिफ और जरीदे, जर्मन ये एक मीडिया की आपको नजर आ रही होगी क्लिपिंग, वो भी आप देख रहे हैं। ये सारे के सारे जरीदे, अखबार, चैनल्स इस बात का कि विटनेस हैं कि भारत ने जो प्रोपेगेंडा चलाया, जो गलत खबरें चलाई, उन गलत खबरों का खुमियाजा अब उसको भुगतना पड़ेगा इस फॉर्म में कि द वर्ल्ड विल नॉट ट्रस्ट इंडिया एनी मोर। इसलिए क्योंकि जो इतना झूठ बोल ले, जो अपने आप को सेक्युलर डेमोक्रेटिक कहते हुए इस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ, इस तरीके से माइनॉरिटीज के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाए और एक मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाए, उसको कोई एविडेंस दिए बगैर, कोई इन्वेस्टिगेशन किए बगैर, कोई इंक्वायरी बगैर, पूरे सब कॉन्टिनेंट के 1.2 बिलियन अपने और 24-25 करोड़ पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा दे, उस मुल्क को कैसे रिस्पॉन्सिबल स्टेट कहा जा सकता है? लेकिन भारत हमें डरा रहा था कि हम शायद मौत से डरेंगे, हम शायद इस चीज से डरेंगे कि वो ना पता नहीं क्या होने वाला है, या कहीं ऐसा ना हो कि भारत हम पर हावी आ जाए। जरा कायदे आजम ने क्या फरमाया था वो सुनिएगा। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। आज मैं बहुत फख्र से ये कह सकती हूं और कायदे आजम को ये जवाब दे सकती हूं कि कायदे आजम मुसलमान मुसीबत से नहीं घबराया। पाकिस्तान का हर मुसलमान और हमारे झंडे का सफेद पोर्शन सब सीसा पिलाई दीवार बनकर, यानी बुनियानुम मरसूस बनकर दुश्मन के सामने खड़े रहे। मैं ये भी इस बात पे भी सर फख्र से बुलंद कर सकती हूं कि किसी तरीके से मौत से कोई घबराया नहीं। यहां शहरी अपनी अफवाज के साथ बंदूकों के चलाते रहे और तोपों के अंदर जो है वो गोले डालते रहे। ये वाली सूरत हाल थी। बहरहाल आसिफ जरदारी साहब ने, अयाज सादिक साहब ने, नेशनल असेंबली के स्पीकर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ मौक़ों पर आज ही एक खिराज तहसीन पेश किया। जरा वो भी मुलाहिजा करें। हर चीज मुल्क है, ये धरती है तो हम सब हैं, धरती नहीं है तो कोई कुछ नहीं। आपको भी मुबारक हो और आपके चीफ को सबसे ज्यादा मुबारक हो। हिंदुस्तान ने पानी रोकने की बात की, इसका मतलब है ऐलान जंग किया पाकिस्तान के ऊपर। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर साहब को। मैं अपने एयर चीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं नेवल चीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है जो बता क़यामत याद रखेगा। इस मुल्क के दिफा के लिए जिन शोहदा ने जानों के नजराने पेश किए, हम उनको और उनके खानदानों को भी आज सलाम पेश करते हैं। एक तरफ भारत ने ये इल्जाम लगाया, पाकिस्तानी कौम को यकजा कर दिया। यकजा करने के बाद इस टाइम पर वो जो समझते थे कि हम डिवाइडेड हैं और डिवाइडेड वी फॉल वाली सूरत हाल करेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा भारत जो पाकिस्तान में टेररिज्म का स्पॉन्सर है, अपने उनके एनएसए अजीत डोवाल की ये स्टेटमेंट है कि हम तालिबान को, यानी टीटीपी को इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, पैसा दिखाएंगे, नोट दिखाएंगे और उससे दहशतगर्दी करवाएंगे। वो चीजें हमारे पास रिकॉर्ड में सामने है। नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का एतराफ किया कि बांग्लादेश बनाने में उसका एक बहुत बड़ा किरदार था, पाकिस्तान को 2 लाख करने में उसका एक अहम कलीदी किरदार था। यानी एक दहशतगर्दाना सोच के बुचर ऑफ गुजरात को जब बिठा दिया जाए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाकर, तो फिर क्या होगा वो हमारे सामने है। आज DGISPR ने भी, वो फॉरेन मीडिया से, मुख्तलिफ फॉरेन मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो कि पाकिस्तान में हो रही है, जिसका सबूत हमारे पास कुलभूषण यादव की फॉर्म में भी है और BLA की फॉर्म में जो सपोर्ट करती है, इंडिया सपोर्ट करता है जिसको, TTP की फॉर्म में है जिसको इंडिया सपोर्ट करता है, उनके बारे में क्या कहा जरा सुने।
India is the main sponsor and abettor of terrorism in Pakistan, whether it is the Fitna al-Khawarij, whether it is the terrorist groups which are operating in Balochistan. This is from where it stems, this hubristic attitude. Pakistan acted in a very mature manner. We gave a retribution that was swift. The nation and the armed forces were banyanun marsus. The nation of Pakistan, the people of Pakistan and its armed forces will never be deterred, can never be coerced, can never bow down to aggression and Indian hegemony. اب اس کے ساتھ ساتھ ذرا وہاں کوئرژن ہمارے ساتھ تو دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، وہاں مسلمانوں کے لیے، کرسچنز کے لیے، سکھوں کے لیے، وہاں منی پور کے لوگوں کے لیے، ناگالینڈ کے لوگوں کے لیے، آسام کے لوگوں کے لیے، زینگنان کے لوگوں کے لیے جس کو انڈیا اتر پردیش بولتا ہے، ان کے لیے زندگی محال ہوئی ہے، سکھوں کے لیے زندگی محال ہوئی ہے. ایک مسلمان شہری نے پاکستان کے خلاف نعرے لگانے سے منع کیا. سنیں ذرا، دیکھیں ذرا کیا صورتحال ڈیولپ. انڈیا نہیں بولوں گا تو پاکستان نہیں بولوں گا، نہیں بول سکتا. آپ ہنستے ہو، جھوٹ بول رہا ہو. اب یہ صورتحال بن رہی ہے، وہاں اپنے مذہب یعنی ہندو مذہب کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں مختلف لوگوں سے. ہماری نان مسلمز یا ہماری جو مائنورٹی کمیونٹی ہے ہمارا سر کا تاج ہے. پاکستان کے اندر مائنورٹی کمیونٹیز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، لیکن وہاں مائنورٹی کمیونٹیز کو لنچ موب کے ذریعے مارا جا رہا ہے. ڈی جی ایس پی آر نے ایک اور بات کی ہے، وہ بھی بڑی اہم ہے، اور وہ جو ہے وہ پانی کے حوالے سے ہے کہ 24 کروڑ عوام کا پانی آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ واٹر کو ایز اے ویپن آف وار استعمال کرنا تو ویسے ہی عالمی سطح کے اوپر غلط ہے. سنیں ذرا عرب نیوز کو دیتے ہوئے انٹرویو کیا کہا. Government of Pakistan has made it absolutely clear. There is nothing more for the army to say. I can only say that it is some madman who can think that he can stop water of 240 million plus people of this country. They are not, cannot. You want to explain those actions? I hope that time doesn't come, but it will be such actions that the world will see, and the consequences of that may be felt for years and decades to come. Nobody dare stop water of Pakistan. Dare not, cannot. Nobody will stop the water of Pakistan. یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہے. شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سابق سفیر ہیں پاکستان کی، یو ایس میں رہ چکی، اس کے علاوہ سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکی ہیں. ابھی ایک کمیٹی بنائی ہے جو بھارت نے پروپیگنڈا کرنا ہے وہ اس کے خلاف، ساتھ انہوں نے ٹیمیں بنائی ہیں. ہمارے یہاں بھی وزیر اعظم صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی زیر صدارت، شہری رحمان صاحبہ ہیں، ہنا ربانی کھر صاحبہ موجود ہیں، مصدق ملک ہیں، خرم دستگیر ہیں، اس کے اندر تہمینہ جنجوعہ صاحبہ موجود ہیں، جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں، اور فیصل سبزواری صاحب ہیں. یہ سارے موجود ہیں. شہری صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دا شو. سنت صاحبہ، ایک تو سب سے پہلے اب پوسٹ ٹروتھ ایرا میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں کبھی کبھی جو ریالٹی یہ ہے کہ بھارت کو اچھی خاصی پٹائی پڑی، مار پٹی ہے، اس ریالٹی کو پرسپشن سے چینج کیا جائے. یعنی جھوٹ کو اتنا پھیلایا جائے، اتنا جھوٹ بولا جائے کہ سارے جھوٹ کے اوپر یقین کرنے لگ جائیں. 7 ٹیمیں انہوں نے بنائی ہیں، ہماری طرف سے بھی اب ٹیم بنی ہے، ہماری ڈپلومیٹک سطح کے اوپر بھی مختلف ممالک کے لیے. کیا پلان ہے اگلا شہری صاحبہ؟ what are these teams going to do؟ کیا ایم ہے ہمارا اس ٹائم پر فی الحال؟ جی ابھی کل ملاقاتیں ہوں گی آپس میں تو ہم سیٹ کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو بھارت نے اس وقت رویہ اختیار کیا ہے وہ بہت ہی منفی ہے، اور وہ اسی میں انویسٹ کیے جا رہے ہیں، نیگیٹیوٹی میں. اب وہ اتنا ڈر گئے چیئرمین بلاول کے نام سے کہ ہر جگہ ان پر تنقید کے نشتر برسا رہے ہیں، ذاتیات پر اتر آ رہے ہیں. مطلب بھائی یہ تو ڈپلومیسی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ ان کی پہلی دفعہ اتنی ٹکا کے شکست ہوئی ہے ڈپلومیٹکلی، تو کہ انہوں نے 7 ٹیمز بنائی ہیں. ہمارے ہاں تو 2 بنی ہیں صرف الگ الگ ایریاز کے لیے. انہوں نے 7 ٹیم 7 الگ الگ خطوں کے لیے بنائی ہیں. وہ تو بہت ریٹلڈ ہیں جی، دے ویری شیکن. اور ہم سب کے اکاؤنٹس بند ہیں کیا کہ ان کی ہندوستان میں، تاکہ کسی کو جواب نہ دے سکیں. ہم نے اور ان کے چل رہے اکاؤنٹس یہاں پہ. میں سمجھتی ہوں کہ سینسرشپ اس سطح کی، اس لیول کی سینسرشپ کا کوئی مقصد نہیں ہوتا جی، کیونکہ بات دب جاتی ہے. لیکن بات جیسے آپ نے کہا پوسٹ ٹروتھ ایرا، بات تو چھپتی تو نہیں ہے، ایونچولی نکل آتی ہے. انہوں نے اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا فیک نیوز بنا کے، تو ظاہر ہے وہ بات نکلنی تھی اور نکل آئی. تو اب تیزی میں، اجرت میں وہ ڈپلومیٹک 7 وفود بھیج رہے ہیں. ہمارے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا جنگ سے پہلے بن رہے تھے، پھر سب اس میں بزی ہو گئے.
और pretty much यही नाम थे सारे. हाँ, राइट. अच्छा शाहिद साहब, इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इंडिया जो नैरेटिव बिल्ड करना चाहे उसको काउंटर किया जाए. आप यूएस की भी एम्बेसडर, यूएस में हमारी एम्बेसडर रही हुई हैं, और इस बार यूएस का बिहेवियर वाज वेरी वेरी डिफरेंट इन कंपैरिजन टू पिछले कुछ अरसे के अंदर. जब पठानकोट हुआ, उड़ी हुआ, इससे पहले मुंबई हुआ, तो वो इंडिया के नैरेटिव को, एंटी टेररिज्म वाले को बाय करता रहा यूएस. इस बार यूएस का बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट था. बिल्कुल भी इंडिया की साइड नहीं ली गई, बल्कि पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से बार बार तारीफें निकल रही हैं. इसकी क्या वजह देखती हैं आप? वो हाथ से मोतरफ हुए बार बार इंटरव्यूज में, और उन्होंने अपनी तरफ से बात की. किसी ने उनको प्रॉम्प्ट नहीं किया, किसी ने उन्हें कहा नहीं, बल्कि यूजुअली एंकर्स की कोशिश होती है कि हिंदुस्तान की हिमायत की जाए, लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर शुक्रिया भी अदा किया पाकिस्तान का, और बार बार कहते रहे कि मैं पाकिस्तान के साथ काम करना चाहता हूँ, मैं और मजीद तिजारत मजीद बढ़ाना चाहता हूँ. ये एक पहल कर रहे हैं वो, मैं समझती हूँ. और उन्होंने, देखिए, मिर्चें भारत को इसलिए बहुत ज्यादा लगी हैं कि हाइफिनेशन फिर से हो गई है, मिलिटरीली तो हो गई है. उनके ट्वीट में ये बात आई है, और वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के किसी के साथ, मतलब उनका कोई कपलिंग ना हो, कोई नाम भी ना है, वो डी कपलिंग चाहते हैं. और इस सूरत हाल में प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोनों का साथ ना, भाई आप जंग किसके साथ कर रहे हैं और आपके जेट्स किसने गिराए. तो ये भी बात हुई होगी अमेरिका के लिए सोचने की कि जिसको उन्होंने नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाया है चाहे चीन का सामना करने के लिए, क्योंकि आपको पता है चीन के साथ उनका कितना तनाज़ा रहता है, जबकि चीन की तरफ से इतना खास कोई नहीं है. तो वो सोचेंगे, वो सोच रहे होंगे कि भाई ये पाकिस्तान का सामना नहीं कर सके, खुद ही इन्होंने जंग शुरू की, सामना नहीं कर सके, तो फिर ये हमारे पूरे इंडो पैसिफिक में क्या नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे. दूसरी बात ये कि देखें, तिजारत और डील मेकिंग उनका तरीकेकार है, जैसे सब कह रहे हैं पहले से, और वो अपनी वो जो अमेरिका फर्स्ट करते हैं उसमें तिजारत वो चाह रहे हैं कि सबसे हो, और फिर उन्होंने अपनी लेगेसी भी छोड़ना चाह रहे हैं. उन्होंने सीज फायर करवाया, तो ये पहली दफा नहीं है. अमेरिका हमेशा सीज फायर करवाता है, लेकिन भारत चाहता है ये बात सामने ना आए कि जी वो भी इसमें फरीक थे. ये मैं आपको बात बता दूं, हमेशा वो इन्वॉल्व होते हैं. भारत खुद बगैर उनके इन्वॉल्वमेंट के बेटा हो ही नहीं सकता ना. तो आप नोट करें कि इस दफा इन्होंने मांगी कि दे वर टेकन बाय सरप्राइज. जिसने भी मांगी, देखें, उनको गुस्सा ये कि उनके बारे में ये बात सामने आ गई कि उन्होंने भी सीज फायर मांगा, तो दे डोंट लाइक दैट. और आखिरी बात, वो बहुत और चीज है, लेकिन कश्मीर का जो नाम इंटरनेशनल टॉकिंग पॉइंट्स में तो बस आ गया. अब आप बताएं वो क्या करेंगे. वो तो कहते हैं कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. अच्छा, अब वो बायलैटरल मामले से, शहरी साहब, वो बायलैटरल मामले से इंटरनल मामले तक ले गए थे आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35. तो अब तो ये इंटरनल मामले से बायलैटरल भी हट के अब तो ये ओवरऑल इंटरनेशनल मामला वापस से हो गया. नाउ विद रिगार्ड्स टू दिस, इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस करना और कश्मीर को अभी भी ये कहना, स्पेशली कंसिडरिंग कि अभी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट पे इस टाइम पर काफी ज्यादा तनकीद इसी बात पर आ रही है कि आपने कश्मीर के मैटर को क्यों इंटरनेशनलाइज कर दिया है. इस पे पाकिस्तान, आप, क्योंकि अभी जो सिटीज बोले गए हैं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लंदन, वॉशिंगटन, पेरिस, ब्रसल्स, फिलहाल के इंडिया के डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को केटर करने के लिए ये डेलीगेशन इधर इधर जाएगा. व्हाट पॉइंट्स विल वी टेक टू देम? जी, फिलहाल तो मैंने आपसे कहा यूरोप का डेलीगेशन अलग होगा, वॉशिंगटन का अलग. शुरू में आई रिमेम्बर दे आस्क्ड मी फॉर वॉशिंगटन, मैंने कहा बेहतर होगा आप अलग अलग कर दें, और दोनों कैप अलग अलग, तो क्योंकि टाइम कम है ना. एंड इशू ये आप जो कह रही हैं ना, व्हाट इज हैपनिंग देयर, देखिए उनके हवाले से सवाल बहुत और किए जा रहे हैं वहाँ. अब फाइनली राहुल गांधी जो उनके ऑपोजिशन लीडर, उन्होंने सवालात भी जमा कर दिए हैं कि ये कैसे हुआ. उन्होंने तो उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को तो काफी लथाड़ा है, और उनसे बहुत सवाल मैं समझती हूँ करने वाले. तो इनके पास जवाब नहीं है ना. आप कांग्रेस को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं इधर फूड में, और नेशनल इशू बना रहे हैं, नेशनल यूनिटी का इशू बना रहे हैं, लेकिन वहाँ तो ऐसा नहीं है. वहाँ सवाल उठ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में वहाँ सवाल उठ रहे हैं कि ये कौन सी कोताहियां थी, आपने तो
جے شنکر صاحب نے تو وہاں اناؤنس بھی کر دیا کہ ہم نے پہلے سے بتا دیا تھا. دے آر ان شاک کہ واٹ یہ کس قسم کی ایمیٹر آرٹ سے کہتے ہیں نا, واٹ آر یو ڈوئنگ. اور پھر جب خود آپ نے جنگ کی پہل کی, سویلینس پہ بامنگ کی, کیا آپ نے کیا وہاں پہ, اور آپ پھر الٹی تباہی کا سامان لے کے آگے اپنا. تو یہ تو بہت ہی ڈیزاسٹر ہے نا ان کے کسی بھی سیاسی گورنمنٹ کے لیے جس نے اتنا جنگ کا طبل بجایا ہو اور اتنی وہ ایکسٹریم مطلب ان کی نیریٹو بن چکی ہو, خاص طور سے مسلمانوں کے خلاف. لیکن یہ انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ ان کے ڈیفینس منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک آپریشن سندور ختم نہیں ہوا, اٹ از این آن گوئنگ پروسیس, ابھی چل رہا ہے یہ آپریشن سندور. تو وہ کیا ہنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ابھی واپس آئیں گے؟ میں اس لیے کہہ رہی ہوں واپس کی الگ بات ہے, وہ بھی ایک ڈسکشن ہو سکتا ہے کہ انہوں نے, نریندر مودی نے تو کہا یہ تو پاز ہے نا, کیونکہ دیکھیے ہضم کیسے کریں گے یہ جو اتنی بڑی شکستوں پہ مسلط ہوئی, خاص طور سے ملیٹریلی اور ڈپلومیٹکلی, تو یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہے. ایک جو وجہ ان کے ڈیفینس منسٹر یہ کہہ رہے ہیں, بیٹا وہ بار بار استعمال کر رہے ہیں یہ لفظ کیونکہ ان کو حقائق سے پردہ رکھ سکیں, اور وہ کہتے ہیں وی آر ان اسٹیٹ آف کامبیٹ. سو ہم ظاہر آپریشنلی پھر وہ ہو جاتا ہے, ہم بتا نہیں سکتے آپ کو کہ ہمارے کتنے ایئر کرافٹ گرے, کیا نقصان ہوا, کون سی براموز بیٹری یونٹ ختم ہوئی, یہ نہیں بتانا چاہ رہے ہیں نا. تو دے آر سیئنگ دیٹ کہ ہم اسٹیٹ آف کامبیٹ میں. اب کہاں اسٹیٹ آف کامبیٹ میں ہیں, آپ کا سیز فائر شروع ہوا ہوا ہے, آپ کے ڈی جی ایم اس کا ڈسکشن ہو رہا ہے, اور نیریٹو آپ دوسرا چلا رہے ہیں. تو دیکھیے ہم نے تو کبھی نہیں گلیمرائز کیا جنگ کو کہ یہ جنگ کوئی کبھی جنگ کسی کے لیے سحر حاصل نہیں ہوئی ہے. تو بہتر ہی اس میں عام لوگوں کا ہی سب سے برا حشر ہوتا ہے, اور خاص طور سے فوجی جو ہمارے کھڑے ہوتے ہیں سرحدوں پر, ان کی فیملیز تو سانس نہیں لے رہی ہوتی ہیں, اور ہم بھول جاتے ہیں کہ کتنی سیکریفائس ہوتی ہو. کہ جنگ چل رہی تو آپ سوچیں آپ کا کوئی پیارا سرحد پہ ہو یا جہاز اڑا رہا ہو یا ایل او سی پہ ہو, تو وہ تو ان کے لیے تو صبح سے شام تک ایک مطلب ٹینشن کی بات ہوتی ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کامبیٹ اسٹیٹ کہاں ہے جو یہ رکھنا چاہ رہے ہیں اپنے ملک میں. یہ ایک مستقل فلم چلا رہے ہیں, جھوٹ کا پرندہ اتنا زیادہ ہو گیا ان کا کہ کامبیٹ کیونکہ وہ پھر بتانے سے گریز کر رہے ہیں کہ وہاں ہوا کیا ہے اصل میں. دوسری بات ایک اس میں کچھ شاید حقیقت بھی ہو کہ وہ کیونکہ جنگ کو ہضم نہیں کر پا رہے پولیٹکلی. یہ میں مودی صاحب کی بات کر رہی ہوں, اور ناٹ دا ڈیفینس منسٹر. وہ تو کچھ پناہی لے رہے ہیں کامبیٹ اسٹیٹ میں اپنی ڈیفیٹ اور شکست کے نمبر چھپانے کے لیے. لیکن ایشو اس وقت یہ چل رہا ہے کہ وہ نریندر مودی کہہ رہے ہیں یہ پاز ہے. بھائی باہر تو آپ نے مانگا ہے نا, آپ نے مانگا سیز فائر, یہاں کہہ رہے ہیں پاز ہے. پاز اس لیے کہ آپ پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے آپ کے ملک میں, پاکستان کے برعکس نا. رائٹ شیر صاحب, یہ تو انڈیا کی بات ہو گئی. اٹس سرٹن کہ اس ٹائم پر انڈیا کی گورنمنٹ کو بہت سارے جواب دینے ہوں گے, انڈیا کے میڈیا کو بہت سارے جواب دینے ہوں گے. تشکر ہے نا یہاں, تشکر تو نہیں. اینڈ وی آر ناٹ ایون جسٹ تھمپنگ شیری صاحبہ, ہم بڑے سکون سے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ شکر ادا کر رہے ہیں. دیر از نو ڈاؤٹ بات. اچھا اب ذرا اپنی ڈپلومیسی کی سو فار بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ چائنا بڑے واضح طور پر کھڑا ہوا تھا, ٹرکی کھڑا ہوا تھا, آذربائیجان, ایران نے امپورٹنٹ رول پلے کیا, یو ایس اے نے امپورٹنٹ رول پلے کیا, سعودی عرب نے امپورٹنٹ رول کیا, اینڈ سو آن سو فورتھ. بہت سارے اور ممالک بھی تھے, لیکن سائلنٹلی بھی بہت سارے ممالک پاکستان کو چیئر آن کر رہے تھے. مجھے پتا ہے کہ نیپال کی عوام جو ہے وہ تنگ ہے انڈیا سے, بنگلہ دیش کی عوام تنگ ہے انڈیا سے, سری لنکا کی عوام تنگ ہے انڈیا سے, مالدیوز کے ابھی جو انڈیا کے ساتھ تنازع ہوا تھا جس کے بعد obviously اکنامک آرم ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی انڈیا نے, and then things had to be made better. تو یہ بہت سارے لوگ اس ریجن میں بھی and out of this region بھی انڈیا سے اس ٹائم پر تنگ ہے. پاکستان کی ڈپلومیسی کیا سو فار سکسیس کے طور پر آپ اس کو ڈیم کرتی ہیں جہاں ان سارے ممالک کو انڈیا کے اگینسٹ کھڑا کرنے کے اندر ایک کردار ہمارا رہا؟ دیکھیے پاکستان کی ڈپلومیسی میں ہمیشہ کہتی ہوں اس سے بہت زیادہ تیز ہو سکتی ہے جو نارمل ٹائمز میں نہیں ہوتی. اب ہندوستان نے تو اپنے پیر پہ اتنی کلاڑیاں ماری ہیں کہ سارے ان سے ناراض ہیں نا, یہ تو ہو گیا ہے. اور مثلاً آپ بنگلہ دیش کو لے لیں
جو اس وقت ان کی پوزیشن ہے وہ تو اپنا تیسرا ان کا دریا ہے تیسرا جو ان کے بارڈر سے ملتا ہے، اور ان کا پہلے ایک اکارڈ ہو چکا ہے، بڑی مشکلوں سے ہوا تیسرا ریور اکارڈ ہندوستان سے. اب وہ بھی ان کی بھی سوچ ہوگی کہ ہم اس کا کچھ کریں. سیم ود برہما پترا دیٹ گوز انٹو چائنا. تو یہ ہندوستان نے بھی اپنے لیے ہر جگہ بڑے لمبے چوڑے گڈھے کھودے ہیں. پاکستان کی ڈپلومیسی اس پورے ایپیسوڈ میں اس وقت بالکل جاگی ہوئی تھی اور اپالوجیٹک نہیں تھی. نہیں تو میں نے کہیں ایک نشست میں کل کہا ہے کہ ہماری ڈپلومیسی نارملی، ہمارے ڈپلومیٹ بہت اعلیٰ ہوتے ہیں لیکن وہ فیل کرتے ہیں جو پروفیشنل ڈپلومیٹس ہیں کہ وہ ایک حد تک ہی جا سکتے ہیں، وہ رسک نہیں، وہ رسک اوورس ہوتے ہیں. تو وہ مثلا ابھی کسی نے مجھے بتایا کہ یہ کوئی بلوچستان میں کلبھوشن یادو کے علاوہ بھی کوئی ہے سی ٹی ڈی میں ان کی حراست میں انڈین اسپائی، کوئی اشوک نامی انسان، جو میں نے خود ابھی ٹی وی پہ سنا ہے صبح، ٹھیک ہے، کہیں کسی کے منہ سے. اب ہے نہیں ہے آپ بتائیں، اور اگر کوئی بھی آپ کو مل رہا ہے چلو ان کی وجوہات ہوں گی کہ کوشچننگ کرنی ہوتی ہے آگے اور چیزیں پتہ کرنی ہوتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری ڈپلومیسی بڑی تمیزدار رہی ہے، بہت ہی گریس تو ہمیشہ رہنی چاہیے، تو وہ گریسفل نہیں رہتے. آپ میں سمجھتی ہوں گریسفل رہ کے بھی اپنی بات منوا سکتے ہو. ہم غلاظت سے بے شک دور رہے لیکن ہماری ڈپلومیسی روایت سے نکلی، اس وقت روایت سے نکلی ہوئی تھی. ساروں کو کہا تھا پلیز مین سو مینی فرنٹس. آپ نے دیکھا چیئرمین بلاول نے لٹرلی انٹرنیشنل فرنٹ سنبھالا ہوا تھا. No, we do appreciate that. You're right. You're right. جی. So the issue is everyone was manning the battle stations of politicians. Frankly, جب کر رہے ہوتے ہیں تو they are able to take the risks that times of crisis میں جو ظاہر ہے ڈپلومیٹ سوچے گا، کریئر ڈپلومیٹ 10 دفعہ سوچے گا کہ اس کی بریف ہے کہ نہیں، you know what I mean. تو یہ ایک ہے ایشو. بٹ انڈیا کی ڈپلومیسی پیس ٹائم میں بھی بہت اگریسو ہوتی ہے، بہت اگریسو. گاٹ یور پوائنٹ. شہری صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. واز اپلائنگ یو ان دی شو. ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان کی جو یہ ڈیفینسو ڈپلومیسی رہی ہے اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے، بلکہ اس کو مزید اوفینسو کریں. ہمارے پاس جعفر ایکسپریس کے شواہد موجود ہیں انڈیا کے ملوث ہونے کے. ہمارے پاس بلوچستان کے اندر ٹی ٹی پی کے ساتھ انڈیا کے جو تعلقات ہیں اس کے شواہد موجود ہیں. اس کو کنٹینیوسلی ہیمر کرنا اب ہماری ذمہ داری ہے. ناٹ جسٹ دا ڈپلومیٹ، صرف ڈپلومیٹس نہیں بلکہ جتنے پاکستانی باہر بیٹھے ہیں وہ بھی پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں، ان کو بھی یہ کام اپنے ارد گرد کے لوگوں میں کرنا ہی ہوگا. بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، شو کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین، جہاں حکومت نے اہم کردار ادا کیا ہے ساری صورتحال میں، جہاں حکومت کے اتحادیوں نے اہم کردار ادا کیا اور سب سے پہلے پاک افواج نے کردار ادا کیا ہے امپورٹنٹ، اور اس سے بھی پہلے پاکستان کی عوام نے اتنا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے ساری صورتحال میں، وہاں پاکستان کی اپوزیشن کو کسی طریقے سے نہیں بھولا جا سکتا. بیکاز پولیٹیکل میچورٹی اسی بات میں ہے کہ ہم آپسی اختلافات کو تب طے کریں گے جب کوئی دشمن ہمارے پیچھے پڑا نہ ہو. اور میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتی کہ کون سے جانور کی طرح پیچھے نہ پڑا ہو، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کا اس میں امپورٹنٹ رول تھا. اپنی پالیٹکس کو پیچھے رکھ کے پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس ٹائم پر پاک افواج اور پاکستان کی حکومت کا ساتھ دیا. سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے. بہت شکریہ سلمان صاحب، آپ نے جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. سلمان صاحب، یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جہاں دشمن یہ سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کو کسی طریقے سے وہ ڈیوائیڈڈ وی فال والی سچویشن کر دی جائے. یونٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان میں. اب کی بار حملہ کریں گے تو کیپی کے ساتھ نہیں دے گا، اب کی بار حملہ کریں گے پنجاب ساتھ نہیں دے گا، سندھ ساتھ نہیں دے گا، بلوچستان ساتھ. یہ وہ سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے. اب پی ٹی آئی یا اپوزیشن نے اوور آل بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا. سلمان صاحب، پہلے تو میں سب لیڈران سے سب سے پہلا سوال یہ کر رہی ہوں، اس پورے سینیریو پہ یور پرسنل اور آپ کی پارٹی کا کیا تاثر ہے، یہ جو پاکستان نے جس طریقے سے ڈیل کیا ہے انڈیا کو؟ یہ بہت ایک میں کہوں گا تاریخی معرکہ تھا جو ہم نے جیتا ہے. جس طرح دشمن نے حملہ کیا تھا، جو دشمن کے عزائم تھے وہ ہم نے خاک میں ملائے ہیں اور پوری قوم اس پر متحد تھی. یہ واقعتاً میں سمجھتا ہوں ایک تاریخ ساز لمحہ تھا جب ہم نے باشگاف الفاظ میں دنیا کو کہا کہ ہم ایک متحد قوم ہیں، ہمارے بہت مسائل ہیں اندرونی
لیکن ہم جب دشمن کا سامنا کرتے ہیں تو ہم واقعتاً ایک ہو کر سامنا کرتے ہیں، اور کوئی دشمن یہ نہ سمجھے کہ پاکستان کے اندر کی کوئی گفتگو جو ہے، کوئی نقطہ نظر میں جو تفاوت ہے، اس کی وجہ سے باہر کے کسی دشمن کو کوئی فائدہ ہوگا۔ تو یہ بالکل فرض تھا، میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کا۔ پی ٹی آئی کے جو حمایتی ہیں وہ پاکستان کی غالب اکثریت ہیں، جو پاکستان کا نوجوان ہے وہ پی ٹی آئی کا حمایتی ہے، عمران خان کا حمایتی ہے۔ انہوں نے ایک تاریخی رول پلے کیا، انہوں نے سوشل میڈیا پہ جو ان کی ایک استطاعت ہے اس کو استعمال کیا بھرپور طریقے سے، پاکستان کے بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے پروپیگنڈا جو بھارت کی طرف سے آیا اس کا جواب دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پوری قوم کے اکٹھے ہو کر جنگ لڑنے کا ایک منظر تھا جو ہمیں بھلانا نہیں چاہیے، اور اس پر ہمیں آگے کے لیے ایک شاندار عمارت کی بنیاد رکھنی چاہیے، یگانگت کی بنیاد پر، قومی حمیت کی بنیاد پر، سب کے اکٹھا ہونے کی بنیاد پر۔ تو یہ ایک ایسا لمحہ ہے جس کو ہمیں ایک نئی شروعات کا لمحہ بنانا چاہیے۔ تو ہم سب کو آگے بڑھنا ہے، اکٹھے آگے بڑھنا ہے، جو بنیادی حقوق ہیں، آئین ہے، قانون ہے، شرافت ہے، سب کا احیاء اس ملک میں اب ہونا چاہیے تاکہ ہم واقعتاً ایک فلاحی ریاست بنے، ایک طاقتور معیشت بنے جس کا دفاع بھی اتنا ہی طاقتور ہو جتنا ہم نے کر دکھایا ہے انشاءاللہ۔ سلمان اکبر صاحب، یہاں پھر obviously وہی بات آتی ہے کہ ایک طرف تو سینٹ کے اندر ایک یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا، پھر قومی اسمبلی میں یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا، پھر بیک ڈور بھی جتنی باتیں ہوتی رہی اپوزیشن اور حکومت کی اس کے اندر بھی سب ایک پیج پر ہی رہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے باہر ممالک کے اندر بھی بہت سارے سپورٹرز ہیں، اوورسیز بہت سارے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کیا پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اس طرح کی کوئی بات کی گئی کہ جو باہر پاکستانی بیٹھے ہیں وہ بھی پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں اور ان کو بھی انشور کرنا چاہیے کہ اب جو بھارت نیکسٹ قدم اٹھانے لگا ہے ڈپلومیٹکلی وہ ناکام ہو؟ آپ دیکھیں گی وہ بالکل اپنا رول ادا کریں گے۔ دیکھیں اس میں کوئی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، یہ لاکھوں لوگ ہیں جو جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہیں، وہ اپنے طریقے سے بات کرتے ہیں، کبھی ان کی بات ترش ہوتی ہے، کبھی تلخ ہوتی ہے، کبھی اس میں کاٹ ہوتی ہے۔ تو دشمن یہ سب مزے جو ہیں وہ محسوس کرے گا جب اگر پاکستان کے حوالے سے کوئی بات ہوئی، پاکستان کے مفادات پر اگر کوئی حملہ ہوا، تو آپ دیکھیں گی کہ پوری دنیا میں بیٹھا ہوا جو ڈائسپورا ہے ہمارا، جو پاکستانی نژاد شہری ہیں ان ملکوں کے، یا جو پاکستانی ہیں جو وہاں آباد ہیں، وہ بھرپور جواب دیں گے۔ رائٹ، لیکن ابھی انڈیا نے 7 ٹیمیں بنائی ہیں سلمان اکبر صاحب، اور آلسو یو آر ویل نون لائر ایز ویل، تو ذرا اس بات پہ بھی بتائیے گا کہ قانونی سائڈ پر 7 ٹیمیں انہوں نے بنا دی ہیں، ڈپلومیٹکلی وہ جا کے انڈیا کے نیریٹو کو بیچیں گی۔ پاکستان نے بھی یہاں سے اپنی ٹیم بنا دی ہے، 8 لوگ ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کو لیڈ کریں گے، یہ بھی ڈپلومیٹکلی جا کے پاکستان کا نیریٹو دیں گے۔ لیکن کیا لیگلی کسی ایک رسپانسبل سٹیٹ کو یہ زیب دیتا ہے کہ ایک واقعہ ہو، اس واقعے کی کوئی تفتیش نہ کی جائے، تفتیش کیے بغیر کسی اور پہ الزام داغ دیا جائے، الزام داغنے کے بعد 10 منٹ کے اندر اندر جو ایف آئی آر ڈالی گئی ہے اس کے بعد آپ کسی ملک پر اٹیک بھی کر دیں، اور وہ ملک آپ کو بتا چکا ہے، جب ڈی جی ایم اوز کی بات ہوئی تو بتا چکے ہمارے ڈی جی ایم او کہ اگر آپ ادھر اٹیک کریں گے تو ریٹیلیشن آئے گی، دے نیو دس۔ کیا یہ لیگلی یا انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہے، along with انڈس واٹر ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابینس کر دینا؟ اور اس پہ کیا پاکستان کا رول ہونا چاہیے، کیا ریاکشن ہونا چاہیے مزید ڈپلومیٹکلی؟ دیکھیں یہ سارا کچھ ہی میں سمجھتا ہوں قانوناً غلط ہے، یہ جو ممالک کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی غلط ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ایک الزام لگایا گیا پاکستان پر، اس کا کوئی ثبوت دنیا کو نہیں دیا گیا۔ ہماری گفتگو ہوئی ہے، میری ذاتی طور پہ گفتگو ہوئی ہے بیرونی دنیا کے معتبر افسران سے، فارن سیکرٹری سطح کے افسران سے، اور انہوں نے بالکل یہ واضح کیا کہ کوئی ثبوت ان کو نہیں دیا گیا۔ تو عالمی دنیا بھی منتظر ہے، اور ثبوت ہوگا تو وہ دیں گے، کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس۔ اور انہوں نے ایک ٹھانی تھی پاکستان پر حملہ کرنے کی، شاید یہ ان کی کوئی اندرونی سیاسی ضرورت تھی، لیکن ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جہاں تک انڈس واٹر ٹریٹی کا تعلق ہے، اس حوالے سے بھی ماضی میں بھی بھارت کی طرف سے روگردانی ہوتی رہی ہے، معاملہ آربیٹریشن میں گیا ہے، معاملہ سفارتی سطح پہ بھی زیر بحث رہا ہے۔ تو انہوں نے اس موقع کو ایک طریقے سے بہانہ بنایا ہے، جواز بنایا ہے
اس معاہدے کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن میں نہیں سمجھتا وہ اس میں کامیاب ہوں گے۔ یہ معاہدہ جو ہے اس علاقے کے عوام کی فلاح کے لیے ضروری ہے، بھارت کے عوام بھی میں سمجھتا ہوں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پاکستان کے بھی اس میں بہتری یقیناً ممکن ہے، لیکن اس معاہدے کو یک طرفہ طور پہ کوئی بھی رد نہیں کر سکتا، ہیلڈ ان ابینس نہیں کر سکتا۔ رائٹ سلمان صاحب، کیونکہ یہ میٹر اب وارفیئر کے اندر تو ہم نے چاروں شانے چت کرا دیے بھارت کو، لا فیئر میں کیا ہمیں کوئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا کسی اور ادارے، ورلڈ بینک تو آبویسلی اسٹیٹمنٹ دے ہی چکے ہیں اس کے سربراہ، لیکن ہمیں کہیں اور کسی اور عدالت میں بھی جانا چاہیے یا ابھی میٹرز کو ڈپلومیٹکلی سالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ان یور پوائنٹ آف ویو؟ دیکھیں دونوں کام کرنے چاہیے، ڈپلومیٹکلی بھی بھارت کو ہمیں ہوش کے ناخن جو ہیں وہ چبوانے ہیں، دکھانے ہیں، ان کو یہ سوجنے چاہیے۔ جو یہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے اندر ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ایک فریم ورک ہے، ایک طریقہ ہے کہ کوئی تنازع ہو تو اس کو کیسے حل کرنا ہے، وہاں آربیٹریشن آتی ہے، کورٹ آف آربیٹریشن جو ہے ورلڈ بینک کی زیر نگرانی قائم کیا جاتا ہے۔ ماضی میں آپ نے دیکھا بہت سے ہمارے مقدمات گئے ہیں، کشن گنگا، نیلم جیلم کے حوالے سے، بگلیہار کے حوالے سے، اور بھی معاملات ہمارے ہیں۔ تو اگر تو وہ واقعتاً کوئی تنازع کھڑا کرتے ہیں تو اس کا حل تو ہو سکتا ہے اس معاہدے کے اندر ہی جو طریقہ ہے تنازعات کو حل کرنے کا، لیکن اگر ان کی نیت یہ ہے کہ اس معاہدے کو سراسر رد کرنا ہے تو یہ تو ایک اعلان جنگ ہے۔ پاکستان کی جو زندگی ہے، ہماری لائف لائن ہے، پانی انڈس واٹر ٹریٹی کے ذریعے جو پاکستان آتا ہے وہ ایک طرح سے خون ہے جو ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، اس کو اگر بند کرنے کی کوئی کوشش ہوتی ہے تو یہ پھر ایک اعلان جنگ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ بالآخر ایسی بے وقوفی کریں گے، لیکن کچھ عناصر وہاں ہیں جو یہ گفتگو کر رہے ہیں، جن کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، ان کو مات ہوگی، وہ یہ نہیں کر پائیں گے۔ سلمان صاحب ویری کوئکلی تھوڑا سا سیاست پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ خبر آئی تھی کہ عمران خان صاحب نے گوہر صاحب کو بات بولی ہے کہ مذاکرات حکومت کے ساتھ سٹارٹ کروائیے گا، یہ بتائیے گا اس کی یا تو تصدیق کرنے یا تردید کرنے کے، ایسی کوئی بات ہوئی ہے کہ مذاکرات دوبارہ سٹارٹ کریں گورنمنٹ سے؟ نہیں، ایسی کوئی ہدایت نہیں ہے۔ دیکھیں میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے تصدیق کرنے کی یا تردید کرنے کی، یہ ایک عمومی نوعیت کی بات ہے کہ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے آئین اور قانون کی بحالی کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے، الیکشن کو شفاف بنانے کے حوالے سے، جو الیکشن ہوا اس میں جو لوٹ ہوئی اس کو ختم کرنے کے حوالے سے، تو یہ بات تو ہم ہمیشہ کرنے کو تیار ہیں۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں گے، کسی ڈیل کے لیے نہیں، آئین، قانون، عدلیہ کی آزادی کے لیے، شرافت کی بحالی کے لیے، اغواکاری ملک میں رکے، یہ بالکل ہمارا ایک مقصد ہے۔ ہم گفتگو کریں گے، ہم حکومت سے بھی ہم نے ماضی میں گفتگو کی ہے اور جو مقتدرہ ہے اس سے بھی گفتگو ہم کرنا چاہیں گے۔ تو اس میں کوئی ایسی چنبے کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے حوالے سے کوئی حیرت ہو۔ اگر ہوئی ایسی گفتگو تو سب کے سامنے ہوگی، لیکن ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حکومت کو آپ لوگ ریچ آؤٹ کریں گے، if I'm not wrong۔ ہم تو کیا ریچ آؤٹ کریں گے؟ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں اور یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا موقف درست ہے کہ عوام کی جو رائے تھی، عوام کا جو مینڈیٹ تھا، اس کو سلب کرنے والا کون ہے؟ گفتگو تو ان کو کرنی ہے نا۔ اگر اس ملک میں یگانگت قائم رکھنی ہے، اس ملک میں جو بے دلی کا سما پیدا ہوا تھا اس الیکشن کی لوٹ کے بعد، اس کو دور کرنا ہے تو پھر یہ بات ان کو شروع کرنی ہے، وہ کریں یہ بات، ہم مثبت جواب دیں گے۔ سو گورنمنٹ ریچ آؤٹ کرے گی تو پی ٹی آئی اس پہ رسپانس کرے گی۔ لیکن سلمان اکمل صاحب، ایک اسلام آباد میں اجلاس بھی ہوا ہے پی ٹی آئی کا، جس کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب اور بانی پاکستان تحریک انصاف کی تینوں بہنیں بھی موجود تھی۔ کچھ جو خلفشار ہیں، کچھ جو شکایات ہیں، ان کو دور کرنے کی بات ہوئی ہے۔ از دیٹ ٹرو، کنسیڈرنگ کہ اسی ٹائم پر کے پی کے میں بہت سارے جو سکینڈلز ہیں، جو کرپشن کے معاملات ہیں یا جو پیسوں کی خورد برد ہے، اس کے کیسز سامنے آ رہے ہیں؟ گورنر کے پی کے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی، کے پی کے کی گورنمنٹ تو اس ٹائم پہ فل کرپشن موڈ میں آئی ہوئی ہے۔ نہیں، یہ سیاسی نوعیت کے الزامات ہیں۔ دیکھیں کوئی اگر سیریس الزام ہے تو ایک قانونی طریقہ ہے، اس کے ذریعے اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، کمپلینٹ دائر ہو سکتی ہے، ثبوت دیے جا سکتے ہیں، وہ ایک چیز ہے جو چلتی رہتی ہے۔ ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ کرپشن کا الزام بھی لگے اور کجا یہ کہ کرپشن ہو،
پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب پوری سیاست ہماری کرپشن کے خلاف ہے، اور کرپشن کا ہونا کسی صورت ہمیں قابل قبول نہیں، عمران خان صاحب کو قابل قبول نہیں۔ اس کی اگر کوئی ہمیں اس کی کوئی ٹھوس اگر ہمیں شہادت ملتی ہے تو ہم اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کریں گے۔ اوکے، اور جو اجلاس ہوا ہے آج، اس کے اندر جو دوریاں تھیں کچھ لیڈران میں، کچھ فیملی ممبرز میں، اس کے بارے میں کوئی بات ہوئی سلمان اکرم راجہ صاحب ٹو فکس اٹ؟ دیکھیں، گفتگو اچھی چیز ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا آپ کس دوری کی بات کر رہی ہیں، کون سی دوری تھی جس کو ختم کرنا تھا، لیکن اگر کسی اجلاس میں کوئی گفتگو ہوئی ہے تو ظاہر ہے وہ ایسی بات نہیں ہے جو میڈیا پہ کی جائے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی ایسا خلفشار نہیں ہے، کوئی ایسی دوری نہیں ہے پارٹی کے ارکان میں یا عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ پارٹی جو ہے انشاءاللہ بالکل یکسوئی سے اور اندرونی اتحاد کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ اوکے، سو اب علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے بھی اور ان کے بارے میں بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا کرے گی اس طرح کی، جو آپ لوگ بھی اکثر کہا کرتے تھے پبلک میں کیوں سٹیٹمنٹ دے دیتے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، یہ تو میں نہیں کہتا کہ کبھی کوئی تبصرہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، لوگ آزاد ہیں، اپنی رائے رکھنے کا حق رکھتے ہیں، اگر کسی حوالے سے وہ کوئی تنقید کرنا چاہتے ہیں، کوئی بیان دینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ایک پیرائے کے اندر ہونا چاہیے، اس میں کچھ جو ہے ایک زبان کا لحاظ ہونا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی تنقید کرتا ہے، کوئی اپنی رائے مختلف دیتا ہے تو وہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ That makes sense. سلمان اکرم راجہ صاحب, thank you very much for joining me in the program. It was a pleasure. اسی کے ساتھ بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے and then we'll continue کہ انٹرنیشنل سطح پر اس ٹائم پر اور بھارت کے اندر وہ جو چکن نیک ایریا ہے وہ وہاں کیا چل رہا ہے, بھارت مخالف کتنے نعرے لگ رہے ہیں, سکھ کتنا تنگ ہے بھارت سے, وہ دنیا کو اپنانا چاہ رہے ہیں, مطلب دنیا کے اندر اپنا دھاک جمانا چاہ رہے ہیں بھارت, پہلے اپنے ملک میں تو دھاک جما لے. بریک کے بعد بات کریں. ویلکم بیک آفٹر بریک. گرپتون سنگھ پنو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, 6 for Justice کے سربراہ ہیں. گرپتون صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. پاکستان دی تے انڈیا دی جنگ چ جو جڑا معاملہ ہویا ہے وہ تواڈے سامنے ہی ہے. انڈیا کہہ رہا ہے کہ آپریشن سندور حجی ختم نہیں ہویا ہے, حجی چلنا ہے گا. اے آپریشن چ مار پٹ گئی, مٹی پلیت کر دیتی پاکستان نے بھارت دی دنیا چ, حجی بھی چلنا ہے گا آپریشن سندور. تواڈے سورسز کی کہندے نے گرپتون جی؟ سب تو پہلا بھن تھانوں بھی تے اے آر وائی ویکھن والے میرے سارے بھناں تے بھراواں نوں واحگرو جی کا خالصہ واحگرو جی کی فتح. دیکھو جڑی یہ نریندر مودی دی تے ہندوستان دی حکومت ہے, اے گلاں دی بھاشا نہیں سمجھدی, اے بمباں دی بھاشا سمجھدی ہے. اور جیڑا مودی نے کہا ہے کہ آپریشن سندور ہجے ختم نہیں ہویا, آئی تھنک انہیں پہلی واراں اے سچ بولیا آ کے, کیونکہ او جنگ بندی دی تیاری کردے پیا ہندوستان. 12 تاریخ نو جڑا ہے مودی او آدمپور پہنچدا سویرے 6:15 AM, اور اس تو پہلا 2 دن اوتھے پہنچ چکے سی نیوکلیئر آفیشلز تے ڈیفینس آفیشلز, اور مودی دے نال آندے میراج 2000H وچ آر نیوکلیئر اکوپڈ, تے او ہن آدمپور چ سٹیشن انہوں نے کر دتے ہے. سو اے ہندوستان دا سسٹم جڑا ہے او دا فیس چاہے نریندر مودی ہوئے گا چاہے گاندھی ہوئے گا, یہ پاکستان دی ہوند نو خطرہ ہے. انہاں نے جنگ بندی دا اعلان کیتا ہویا ہے, انہاں نے گرو نہ کرے اللہ نہ کرے کسی دا نقصان ہوئے عام بندے دا, پر انہاں نے حملہ کرن دی ویونت بندی بنائی ہوئی ہے, اور یہ نہیں ہٹن گے جنی دیر تک پاکستان انہاں نو بمباں دی بھاشا میزائلاں دی بھاشا نہیں سمجھاوندا, ہندوستان دے ٹکڑے نہیں کردا, انی دیر تک ہندوستان جڑا وہ پاکستان دی ہوند لئی خطرہ رہے گا. اور ارادہ تے ایہو ہی لگ رہا ہے جویں انہوں نے ٹیماں بھیجیاں نے دنیا 7 ٹیماں بھیجیاں نے ڈپلومیٹک سطح تے گل کرن واسطے, تے پھر اپنی پراکسی احسان اللہ احسان نو استعمال کر رہے نے دسن واسطے کہ پاکستان کسی طریقے نال 2 حملے کرانا چاہتا ہے, پاکستان امن چاہتا ہے. کی چاہتے نے مسلماناں تے اے جڑے ہیگے نے اٹیک کر رہے نے انڈیا 'چ, سکھاں تے اے اٹیک کر رہے نے, کشمیریاں تے اے اٹیک کر رہے نے, چکن نیک دا مسئلہ ہور چل رہا ہے. گرپتون سنگھ صاحب اننے سارے بکھیڑے نے انڈیا چ, ادھر کیوں نہیں ویکھدے نے؟ ساڈا دھرم چ کہندے گرو نانک صاحب کہندے سیگے بھی جے ظلم ہو رہا ہے تے تہاڈا فرض ہے تسی آواز چکنی ہے.
ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਲੜਦੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਅੱਜ 18 ਮਈ ਹੈ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਪੀ ਬੁੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ठीक हो गया गुरपतवंत साहब, वक्त खत्म हो गया है, असी कंटिन्यू कर दे, बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इसी के साथ शो को इख्तिताम पे लेकर जाएंगे। अल्लाह हाफिज।